पुलिस में क्या चल रहा है? क्या आप सिंध में कोई पुलिसिंग देख रही हैं? सिंध में इतने बड़े-बड़े वाक़यात पिछले चंद माह से जो है वो तवातर के साथ रूनुमा हो रहे हैं। हर वाक़या दूसरे वाक़ये पर जो है वो हमें सबकत ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत वही उमरकोट से होती है, उसके बाद चाइनीज़ पर हमला होता है, उसके बाद कराची में 3 तलवार के करीब जो वाक़या होता है, प्रेस क्लब के करीब होता है और उसके बाद जो है ये गोटकी वाला वाक़या। इन तमाम तर वाक़यात में आप सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन को कहाँ देखते हैं? वो कहाँ फिट होते हैं? कहीं पर आपको नज़र आते हैं सिंध पुलिस के आईजी की हैसियत से कि नहीं? ये आप ज़रा बताएँ। सिंध में मुकम्मल तौर पर एक लाकानूनियत का राज है। एक आध इलाके को छोड़कर एक आध, बाकी पूरे सिंध में लाकानूनियत का राज है। आप कराची से लेकर कश्मीर तक चले जाएं, वहां पर हमें कोई कानून नाफिज करने वाला जो मेन फोर्स है वो तो पुलिस है, वो नजर नहीं आती। जो उनकी सपोर्टिव है 40-35 गालबन 30-35 साल से रेंजर्स, वो भी बड़े तादाद में मुकर्रर है और उस पर भी सिंध के बजट से पैसा खर्च होता है, वो भी हमें कहीं नजर नहीं आती। इक्का दुक्का कहीं पर उनके जो चेक पोस्ट है वहां पर वो चेकिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव सपोर्ट उनको पुलिस को करनी चाहिए वो हमें इतनी नजर नहीं आती जितनी होनी चाहिए। आपने जैकबाबा इसका कचनौर का जिक्र किया, तो वहां से बड़ी तादाद में लोग अगवा हुए हैं। वहां पर पुलिस कोई बहुत सारा काम कंट्रोल नहीं कर सकी है क्राइम पे। उसके बाद घोटकी का अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है, शिकारपुर के अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है। जो 2 बच्चे रिकवर हुए, उसके बदले भी 2 डाकुओं के बंधु को छोड़ना पड़ा। मुज़ाकरात के जरिए बच्चे आजाद हुए हैं, उसमें पुलिस का कोई कमाल नहीं है। उसके बाद आप आ जाएं, ये जो उमरकोट वाला आपने कहा, उसमें अभी तक एसएसपी और डीआईजी साहब ने कोई जमानत नहीं कराई। वो अनटचेबल हैं, उनको कोई टच नहीं कर रहा। उन्होंने जरूरत ही महसूस नहीं की है जमानत की, क्योंकि वो समझते हैं कि पुलिस में इतनी ताकत औकात है नहीं कि उनको गिरफ्तार कर सकें। अब एफआई के पास केस गया है, देखते हैं। और दूसरी पूरे सिंध के शायद ही कोई जिला बचा हो जिसमें गुटखा, मावा, ईरानी तेल, हेरोइन और आइस, पता नहीं कौन कौन से नशे हैं, उनका कारोबार नहीं होता और स्मगलिंग नहीं होती। तो ये तो सबसे बड़ा अहम जो जिला है जामशोरो, जो सीएम का जिला है, वहां पर 15-20 साल से मुझे जाती तौर पे पता है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। वहां पर जो लाइन चल रही है, कराची से भी मंशात आती है, बलूचिस्तान से भी मंशात आती है, दादू लाड़काना से भी मंशात आती है, काछो से भी मंशात आती है। गुटखा मावे का कारोबार उरूज पे है, ईरानी तेल का कारोबार उरूज पे है, इंडियन छालिया का कारोबार उरूज पे है। वहाँ के जो टके टके के जो ये लाइन चलाने वाले, उनके एजेंट, हेड कांस्टेबल, हेड मोहर और सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं, अरबपति बन गए हैं। तो उस पर कोई कंट्रोल हमें नजर नहीं आ रहा। आईजी गुलाम नबी मेमन साहब जो पहले दौर में आए थे, तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया था। उस टास्क फोर्स का मतलब ही ये था कि उनको अपनी पुलिस की जो फॉर्मेशन है उस पर एतमाद नहीं है। टास्क फोर्स ने बड़े अच्छे काम किए थे, काफी मंशात को कंट्रोल किया था, लेकिन अब इस दौर में हमें वो टास्क फोर्स भी नजर नहीं आती। और ये हम अनफॉर्चुनेट ही कह सकते हैं कि ये जो दूसरा दौर है, गुलाम नबी मेमन साहब काफी साफ सुथरे अफसर हैं, लेकिन इस दौर में सियासी मुदाखलत की वजह से वो ज्यादा कंप्रोमाइज्ड हैं और वो कोई असर नहीं कर रहे हैं। उनका कोई रोल किरदार हमें जो होना चाहिए था नजर नहीं आ रहा। आप दूसरी बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, असर नहीं कर रहे हैं। तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये मैंने शेर का सहारा दिया था। अब इस वक़्त आपकी बातों से तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि सिंध पुलिस के जो आईजी हैं, गुलाम नबी मेमन जो दूसरी बार आईजी बनने में कामयाब हो चुके हैं, वो इस वक़्त जो है इस मनसब के लिहाज से जो है मनसब की बेतुकीरी का बाइस बन रहे हैं। मनसब का कोई ख़याल मेरा ख़्याल है कि नहीं रख रहे हैं। जो मनसब की जो तकाज़े हैं वो इस वक़्त हमें पूरी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरी तरीके से जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। अब इत्तला ये मिली है कि एजेंसियों ने कोई बहुत ही खौफनाक किस्म की रिपोर्ट जो है इन 4-5 वाक़यात को मिलाकर जो भिजवाई है, उसमें आईजी के किरदार को उन्होंने बिल्कुल नफ़ी कर दिया है कि आईजी कहीं पर भी दस्तयाब नहीं है इन वाक़यात के हवाले से।
ان کی رپورٹ میں یہ جو مجھ تک اطلاع ملی ہے، رپورٹ میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی جو کہ قانون کے رکھوالے ہیں، قانون کے محافظ ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کے سربراہ ہیں، اس سربراہ کی حیثیت سے جو ہے وہ انہیں اس تمام جو ہے لاقانونیت والے ان واقعات کو جو ہے وہ قانون کے اینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے، قانون کے اینک سے ہی ان واقعات کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ بدقسمتی سے ان تمام تر واقعات، چاہے وہ چائنیز پر حملے کا واقعہ ہو، چاہے وہ گھوٹکی والا واقعہ ہو، چاہے وہ تین تلوار کی لفٹنگ والا واقعہ ہو جہاں لبرل پر جو شیلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، اور یا پھر خود عمر کوٹ کے شاہنواز کے جعلی پولیس مقابلے کا معاملہ، ان تمام تر معاملات کو قانون کے اینگل سے دیکھنے کے بجائے وہ اس کو سیاسی تناظر میں دیکھ کر جو ہے وہ اس کے فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ حساس اداروں نے بھجوائی، اور اس کے بعد ان کی جو ریکمنڈیشن تھی کہ انہیں فوری طور پر ریموو کیا جائے، انہیں گریڈ 22 نہ دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے حساب سے تو یہ چیپٹر جو ہے غلام نبی میمن کا کلوز ہو چکا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا معلومات ہے اس سلسلے میں؟ جی حنیف صاحب، مجھے اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہے اس رپورٹ کے حوالے سے۔ میں نے بھی ادھر ادھر سے سنا ہے، لیکن اتھینٹک کوئی چیز نہیں ہے، میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ آپ کی سادگی پر جو ہے میں بہت مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے، اکثر جو ہمارے صحافی ہیں آتے ہیں پروگرام میں گفتگو جب ان سے، تو وہ اگر کچھ نہیں بھی جانتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں سب مجھے معلوم ہے، لیکن آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے اور بڑی سادگی سے اور بڑی سچائی سے جو ہے آپ نے جواب دیا کہ آپ کے پاس کوئی معلومات نہیں۔ بہت شکریہ، چلو یہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک جھگڑا چل رہا تھا، بلکہ جھگڑا چل رہا ہے اس وقت بھی، گوٹکی کے محاذ کی بات میں کر رہا ہوں، اب ایک اطلاع یہ ہے میرے پاس کہ رپورٹ کا انتظار ہے۔ وہ جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے خود سندھ کے آئی جی کے حکم پر، عمران یعقوب مناس ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ہیں، اور 2 ان کے معزز ممبر ہیں، ایک خود تنویر عالم اوڈو ڈی آئی جی، اور دوسرے جو ہیں خود عامر فاروقی ڈی آئی جی۔ اب آج کی اطلاع یہ ہے کہ خود ڈی آئی جی پیر محمد شاہ نے بھی اپنی رپورٹ جمع کرا دی۔ میں نے ایک ذریعے سے وہاں معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی رول آف بزنس ہے کہ پہلے جونیئر جو ہے وہ اپنی رپورٹ جمع کرائے گا، اس کے بعد سینئر کرائے گا، یا کہ یہ ویسے ہی ہوا؟ ایسا تو نہیں کہ کہیں یہ پہلے وہ اپنی رپورٹ جمع کرائیں، کوئی ایس ایس پی تو وہ ان کی رپورٹ کو پڑھ لے کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا تھا، کہ اس کے حساب سے جو ہے ڈی آئی جی اپنا جواب دے سکے۔ تو پتہ چلا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ان کی رپورٹ جو آئی تھی وہ بھی سربہ مہر ہے، اور اب ان کی رپورٹ جو آئی ہے وہ بھی سربہ مہر ہے، اور ان دونوں رپورٹوں کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس پر کوئی فیصلہ کریں گے۔ یہ 3 رکنی کمیٹی ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ اس 3 رکنی کمیٹی کی رپورٹ پر جو ہے وہ سندھ حکومت کے مستقبل کا دار و مدار ہے، یہ اطلاع ہے۔ اس پر کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس بھی اس کی کوئی خبر ہے؟ نہیں، جو انکوائری ہو رہی ہے اس کے بارے میں تو بالکل مجھے نہیں پتا، نہ ہی انکوائری کے جو 3 افسران ہیں یا یہ جن کی انکوائری ہوئی ہے ان 5 صاحبان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ باقی بگٹی صاحب شہر کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، طاقتور لوگوں کا ان کو بڑا آشیرواد حاصل ہے۔ دیکھتے ہیں، کن لوگوں کا ذرا ڈسکرائب کرے سر؟ آپ مسکرا رہے ہیں، یہ مسکراہٹ میں جو ہے وہ ہمارے ویور اتنے ذہین نہیں ہیں، اتنے دانشور نہیں ہیں، اتنے سمجھدار نہیں ہیں۔ یہ میرے پروگرام جو ہے وہ سپاہی سے لے کر جو ہے وہ آئی جی تک دیکھتے ہیں، تو آئی جی تو سمجھ جائے گا آپ کی مسکراہٹ کو۔ اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ان کو جو سندھ حکومت کے کرتا دھرتا ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کو سپورٹ حاصل ہے، اور پیر محمد شاہ صاحب ڈی آئی جی ہیں تو یقیناً ان کے بھی ایک اثر رسوخ ہوگا سندھ گورنمنٹ میں، لیکن زیادہ سپورٹ بگٹی صاحب کی ہے۔ ان کو بڑے جو طاقتور لوگ ہیں جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں، جن کے سی ایم سے بھی زیادہ پاورز ہیں، میرا اشارہ علی حسن زرداری صاحب اور محترمہ فریال بی بی ٹالپور صاحبہ کی طرف ہے، ان کو ہے سپورٹ، اور شہریار شاہ صاحب بھی ان کے بہت قریب ہیں میڈم کے، اور علی حسن زرداری صاحب کے قریب ہیں، تو ان کی سپورٹ بگٹی صاحب کو ہے، اور پیر محمد شاہ صاحب کو کوئی ایسی بڑی سپورٹ، سیاسی سپورٹ بہرحال ان کو نہیں ہے۔ باقی دیکھتے ہیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ انکوائری کیا ہوتی ہے۔ آپ وہ کہہ میں نے رہے ہیں صرف کہ خبر کہا کہ بگٹی صاحب شہر کی پیٹھ پہ سوار ہیں،
اور ظاہر ہے جو شیر کی پیٹھ پہ سوار ہے تو وہ خود بھی بڑا شیر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انکوائری رپورٹ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شاہ صاحب جو ہیں پیر محمد شاہ صاحب کو سپورٹ نہیں ہے، تو یہاں تو سندھ میں تو شاہوں کی حکومت ہے. شاہ اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی میں شاہ جو ہے بہت زیادہ ہے. اگر شاہوں کو نکال دو تو پیپلز پارٹی تو ختم ہو جائے گی، ریت کڑیر بن جائے گی. تو اب وہ جتنے شاہ ہیں، کوئی 32-33 شاہ اس وقت کو ایم این اے ایم پی اے ملا کے اتنے بن جاتے. تو اگر ان تمام کی سپورٹ پیر محمد شاہ کو، تو میرے خیال میں تو پھر وہ ان سب سے مضبوط ہیں. اگر ان کی سپورٹ ان کو ہے تو پھر تو یہ بگٹی ہو یا علی حسن زرداری ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں. جی جی. سیدوں کا پولیٹیکل گروپ ہے، وہ پولیٹیکلی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن سید ہونے کی وجہ سے کسی پولیس افسر کو یا کسی بیوروکریٹ کو کوئی اتنی بڑی سپورٹ اس سید گروپ سے نہیں ملتی. بالکل صحیح بات ہے کہ سندھ پہ سیدوں کا راج ہے، اور وہ ہیں اپوزیشن میں بھی وہ ہیں، حکومت میں بھی وہ ہیں. ناصر شاہ، سردار شاہ، مراد شاہ، اور پتہ نہیں کون کون سا شاہ وہ ہیں، قابض ہیں. اپوزیشن کے جو مین لیڈر ہیں وہ سائیں صفوت اللہ شاہ صاحب ہیں، اور ہر طرف ہمیں سید ہی سید نظر آتے ہیں. ان کی برکت ابھی تک سندھ پہ نازل ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی سیدوں کی. اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آل رسول ہیں. وہ یقیناً ہوں گے، ہمارے پاس کوئی ایسا کو کنٹراڈکٹ کرنے کا کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی برکت ہمیں سندھ پہ نظر نہیں آتی. تو سیدوں کا جو اصل وطن ہے سعودی عرب، عراق، شام، وہاں پہ تو کوئی سید نہیں ہے. وہاں تو سارے شیخ ہیں، سارے سید یہاں ہیں. تو ان کی برکت ہمیں سندھ نظر نہیں آتی. سندھ میں سندھ صوبے پر ان کی اگر برکت نظر نہیں آ رہی، ان کی اپنی ذات اپنے خاندان پر تو ان کی برکت برس رہی ہے، وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اچھا، اب اصل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. امداد سومرو صاحب کہتے ہیں نا کہ سمندر کا جو اوپر سے بالکل پرسکون نظر آتا ہے، لیکن اندر اس کے بہت بڑا طوفان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو گوڑکی کا والا واقعہ ہے، جس میں بظاہر جو ہمیں دو پولیس افسروں میں جنگ نظر آئی، یہ تو ایک سطحی جو ہمیں نظر آئی کہ کیا، لیکن اس کے اندر جو ایک طوفان مضمر ہے، میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھے کے علاقے کا ایک آپریشن تھا، یا پھر پچھلے پروگرام میں آپ نے بڑا اس پر جو ہے وہ ٹوکنے کی کوشش کی خود بگٹی ایس ایس پی کو کہ بھئی یہ قومی دھارے میں لانے کا کیا، یہ کون سی ٹرم کہاں سے انہوں نے ایجاد کی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ ملزموں کو گرفتار کرنا، یہ مقابلہ کرنا، انکاؤنٹر کرنا، یہ تو ایک ماروائے عدالت ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ شہروں میں ہو، چاہے وہ دیہاتوں میں ہو، کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. مہذب معاشرہ یا قانون اس کی پرمیشن اجازت کہیں بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی کسی کو آپ مجبور کرتے ہو حکمت عملی کے ذریعے، کوئی بھی سیاسی دباؤ ڈال کر، کہ اگر وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتے، تو یہ ظاہر ہے کہ قانون کی ایک قسم کی جیت ہے کہ گولی چلائے بغیر جو ہے وہ آپ نے اپنا مدعا، آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جیکباباد کے 2 بچوں کے بازیابی کی بات کی کہ وہ ڈاکوؤں سے، یعنی کہ کاربن پیچ اپ ہوا، یعنی ڈاکوؤں سے آپ نے بات چیت کی، ان سے آپ نے کچھ لے کچھ دے کی پوزیشن میں 2 ان کے ڈاکو چھوڑے اور آپ نے بچے لے لیے. تو یہ کوئی مطلب ہے کہ اس میں کوئی پولیس کی یا قانون کی کوئی ہمیں جو ہے وہ جیت نظر نہیں آ رہی، قانون کی ہمیں اس میں ہار نظر آ رہی ہے. قانون یعنی کہ کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو گیا ایک قانون شکن کے آگے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے، میں اگر کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہم سننے میں آیا تھا کہ اگر وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی 250 جو ہے وہ شر جو ہے وہ گرفتاریاں دینے پہ تیار ہیں اور گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، اگر وہ گرفتار ہو جاتے تو اس پہ کیا اعتراض بنتا ہے؟ مطلب فرض کرو کہ یہ عمر شر گرفتار ہو جاتے ہیں، جو ثنا اللہ عرف سنو شر جو کہ 12 پولیس کانسٹیبلوں کے قتل میں ملوث ہے، چلو 50 لوگوں کے قتل میں ملوث ہے، اگر وہ اپنی گرفتاری پیش کر کے قانون کے حوالے خود کو کر دیتا ہے، تو کیا اس میں قانون کی جیت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ اس پہ اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے، یا اس کی راہ میں جو ہے رکاوٹ کیوں ڈالی گئی ہے؟ یہ سوال ہے، اور اسی پر جو ہے بہت بڑی ایک ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے بہت کچھ آگے ہونے جا رہا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ آپ کا پوائنٹ کیا ہے اس پہ؟ جی حنیف صاحب، آپ کا جو آرگیومنٹ ہے اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے. آپ کے آرگیومنٹس میں ifs اینڈ بٹس بہت زیادہ ہیں، اگر مگر چونکہ چنانچہ بہت زیادہ ہیں. تو اگر ایسا ہوتا تو یوں ہوتا، یوں نہیں ہو سکا تو یوں ہوتا. تو یہ ساری ازمپشنس ہیں نا. پریکٹیکلٹی کی بات کریں
کہ 6 ہفتے میں کوئی ایک موٹر سائیکل کا چور بھی مفتی صاحب نے گرفتار نہیں کیا تھا. یہ سارا تھا کہ میں یوں کرنے جا رہا تھا، یوں ہو جاتا، وہ ہو جاتا، اگر یہ نہیں ہوتا، مگر یہ ہوتا. یہ سارے ifs اینڈ بٹس ہیں. یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو میرا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے اس میں اگر کوئی ڈکیت، اگر کوئی مجرم، اگر کوئی ڈاکو پولیس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو یہ کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک حصہ ہے. کرمنل کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ قانون کے سامنے سرنڈر کرے. اب اس میں بات یہ آتی ہے کہ ایک کرمنل ایسا ہے کہ جس پہ معمولی ریاست کا جرم ہے، اس نے چوری کی، اس نے ڈکیتی کی، یا اس نے کسی کو زخمی کیا. قانون میں 2 قسم کے جرائم ہوتے ہیں، ایک کمپاؤنڈیبل اور ایک نان کمپاؤنڈیبل. اگر کسی کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ کمپاؤنڈیبل ہے کہ اگر وہ دونوں آپس میں صلح کریں تو ان کی صلح ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، اگر کوئی ڈکیتی کرتا ہے تو یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے. وہ اس بندے کا جرم بھی ہے اور ریاست پاکستان کا بھی جرم ہے، اسٹیٹ کا بھی جرم ہے نا. اب اس میں جو لوگ جنہوں نے ہلکے پھلکے جرائم کیے ہیں وہ پیش ہو جاتے ہیں تو بالکل ان کا سرنڈر قبول ہونا چاہیے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا، یہ تو آپ این آر او والی بات کر رہے ہیں. مشرف کے دور میں ایک کرپٹ ٹولے کو بھی معاف کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں ایم کیو ایم کے قاتلوں کا، دہشت گردوں کو ہزاروں قتل معاف کیے گئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی جنرل آتا ہے مشرف، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس نے یہ کیا کہ قاتلوں کی سزائیں معاف کی اور ان قاتلوں نے باہر نکل کر پھر لوگوں کو ذبح کرنا شروع کیا، تو جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا ان کا کیا قصور ہے؟ مالک بھٹو کی فیملی کا کیا قصور ہے اگر اس کے قاتل سرنڈر ہو جاتے ہیں، ان پہ وہ قتل کیس بھی نہیں ہوتا؟ آپ کو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا بھی پتا ہے، جہاں پر جس کے پاس تگڑا وکیل ہے، کس کے پاس 2-4 کروڑ روپے ہیں، پولیٹیکل بیکنگ ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں. تو مالک بھٹو کے ساتھ جو 12 پولیس اہلکار شہید ہوئے ان کا کیا قصور ہے؟ جو بگٹی صاحب شہید ہوئے، سردار کے کلپر بگٹی کے بیٹے، ان کے ورثہ کا کیا قصور ہے؟ جو 12 پولیس اہلکار شہید ہوئے جن میں 2-3 کرسچن اور ایک آدھ ہندو بھی تھے پنجاب پولیس کے، ان بیچاروں کے والدین کا کیا قصور ہے؟ ان کے قاتلوں کو بالکل قطعی طور پہ معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو پراپر طریقے سے گرفتار کر کے پراسیکیوٹ کرنا چاہیے. دوسری، آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بات کی، اصولی طور پہ وہ بالکل غلط ہے. لیکن ایک طرف ایک گروہ ہے جس نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا، راکٹ لانچر، ملٹری گریڈ کے ویپن ہیں ان کے پاس ڈرون ہیں، ان کے پاس پٹے والی گنیں، پتہ نہیں کون کون سا نیٹو کا اسلحہ ہے، اور وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے تو پولیس کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا، تنویر دنیا کے دور میں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا تھا، انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو لکھا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کو اپروچ کیا تھا کہ ہمیں وہاں انڈسٹری کا اسلحہ دلایا جائے تاکہ ہم ان ڈاکوں سے مقابلہ کر سکیں. وہ آج تک معاملہ پورا نہیں ہوا، اس کو 2-3 سال ہو گئے. وہ جو ان کی عرض تھی وہ ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوئی ہے. تو آپ پولیس کو اسلحہ بھی نہیں دے رہے ہیں اور پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو قتل کرے ان کا آپ سرنڈر بھی قبول کرے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک ریزن قاتل دہشت گرد اور ایک عام کرمنل میں فرق ہونا چاہیے. تو جو کچے میں گھوٹکی میں جو ہیں، اپارٹ فرام کہ ان کی قوم، برادری، نسل کون سی ہے، ان کو آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، نہ کہ ان کا سرنڈر قبول کرنا چاہیے. دوسری، میری جو اطلاعات ہے وہ بالکل پیش نہیں ہو رہے تھے. وہ بگٹی صاحب کی سادگی کہہ لیں یا ان کی نا تجربے کاری کا فائدہ لے کر صرف ٹائم گین کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس ان کے خلاف ایک بڑا جوائنٹ آپریشن کرنے جا رہی ہے. تو وہ صرف ٹائم گین کرنا چاہ رہے تھے. میری اطلاعات ہیں وہ آج بھی امداد صاحب میری بات سنیں. آپ کے جو اپنے لمبا چوڑا آرگومنٹ آپ نے پیش کیا، تو اس کا مطلب تو یہ کہ یہ جو سرنڈر جو لوگ کر رہے ہیں، اس کو ایک تو آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ کہ یہ کوئی آئینی کام نہیں ہے، یہ بھی قانونی کام ہے، آئینی کام ہے. ایک بندہ اگر سرنڈر ہو رہا ہے تو وہ کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ قانون کی کتاب میں نہیں لکھا کہ آپ نے خواہ مخواہ جو ہے ان کو قتل ہی کرنا ہے، مقابلے میں مارنا ہے. تو آپ تو ایک طریقے سے پولیس مقابلے کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہو. بھائی ایک آدمی اگر جنگ کے دوران بھی اگر کوئی سفید جھنڈا اٹھا لیتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جنگ کے دوران یہ تو جنگ تو نہیں ہو رہی ہے. اگر ایک کہہ رہے ہیں، وہ آفر کر رہے ہیں کہ جی بھی ہم اپنی گرفتاری دے رہے ہیں، تو پھر اس کو بھی آپ کہتے ہو کہ بھائی چونکہ ان کے جرائم بہت زیادہ ہے. 5-6 ہفتوں میں کو کسی ایک نے تو نہیں کیا نا، سرنڈر تو نہیں ہوا.
2-3 दावतें हुई भाई तो और मेरी बड़ा मेरी मेरी वो दावत तो अभी मुलाकात तो एक प्रोसेस चल रहा था ना, उस प्रोसेस को तो आपने रोक दिया ना। बकौल एसएसपी भुगटी जो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जमा कराई, उसमें सारी चीजें उन्होंने दी कि भाई आपने उन मौके को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, आपने वहीं पर उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक दो स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, जो अपोजिट है, उनका इस वक्त हमें यहाँ पर इस पर टकराव इस वक्त नजर आ रहा है। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो, जी मेरे जी, ख्याल में मौजूद को क्लोज करते हैं, लेट्स एग्री अपॉन डिसएग्री। ये सारे मामला पुलिस के एक हाई कोर्ट कमीशन के सामने हैं, तो उनको डिसाइड किया करने दिया जाए तो बेहतर है। और देखेंगे, वो सारे जुजियात का जायजा लेंगे, उन जुजियात का जायजा लेकर वो अपनी रिपोर्ट बताएंगे, तो फिर हम उसका उस पर तज्जिया करेंगे। बाकी दोनों तरफ से स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स हैं, मुफ्ती साहब के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं किसी का वकील नहीं हूँ, ना मैं कोई इनका कोई मुखालिफ वकील हूँ, ना मैं कोई पीर मोहम्मद शाह साहब का वकील हूँ। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी पॉइंट रखी है, आपने अपनी पॉइंट रखी है। अब देखो पुलिस के हाई बोर्ड कमीशन को फैसला करने दिया जाए। आर्गुमेंट होना चाहिए इसमें तो। जब अगर आप अपना पॉइंट रखोगे, मैं अपना पॉइंट रखूंगा, तो इसमें हकायक सामने आएगा ना कि भी इसमें जी, फैसला करना ना आपका काम है, फैसला करना ना मेरा काम है। फैसला वो देखें, करेंगे जो इस वक्त देख रहे हैं कि भाई कौन इस वक्त एक सही है डीएसपी कौन। एक डीएसपी गालिबन शिकारपुर में शहीद हुए थे। और जो जिन पर इल्जाम था तेगानियों पे कि उन्होंने उस डीएसपी को शहीद कराया है, अच्छा और उसी तेगानी को 2 एसएसपी साहिबान ने पीस अवार्ड दिया था। गालिबन एक पंजोथा साहब हैं, अभी पंजाब में सर्व कर रहे हैं उन्होंने, और एक एसएसपी शिकारपुर थे असद साहब, उन्होंने दिया था। तो उस पर उस डीएसपी के बेटे ने आईजी सिंह को खत लिखा था कि जिन पर मेरे बाप के कत्ल का इल्जाम है, और उनको पीछे बांट दिया जाए। तो उस पर उस वक्त के आईजी ने उन दोनों एसएसपी साहिबान पर मतलब नापसंदगी का इजहार किया था। तो इमदाद सोमरो साहब, मैं बात आपको है, यहाँ रोकूंगा, इमदाद आपको यहाँ रोकूंगा, ब्रेक लूंगा। प्रोड्यूसर कह रहा है टाइम बहुत हो गया, 1 मिनट में आपको दोबारा ब्रेक देता हूँ।